बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी रेगुलर वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि जब भी मैं फ़ौज का नाम लेता हूँ या जर्नल्स का नाम लेता हूँ या उनके बारे में कोई नेगेटिव बात करता हूँ तो मेरा मतलब या मेरी मुराद वो लोग होते हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा न खास्ता मेरी मुराद न पूरी फौज होती है और न सारे जर्नैल होते हैं। मेरे गांव के बड़े मशहूर व मारूफ मेजर जनरल सनाउल्लाह खान नियाज़ी वो इस मुल्क पर अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। स्वात ऑपरेशन में वो शहीद हो चुके हैं। कई जर्नैल, हमारे सर्जन जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक, क्या बात थी, मैं खुद उनसे मिला था। कितने खूबसूरत वो हाफ़िज़ कुरान थे। वो मुशर्रफ के दौर में खुदकश धमाके में शहीद हुए थे। तो मेरी मुराद, हालांकि आप जानते हैं कि फ़ौज ने अपने अंदर से कई दफ़ा गद्दार पकड़े हैं और सजाएं दी हैं, तो मेरी मुराद न सारी फौज होती है और न सारे जर्नैल होते हैं। इसको जनरली न देखा करें। मेरी मुराद, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है ना वो फौज है, उसके बाद जर्नैल हैं, उसके बाद हर कोई है। तो मेरी मुराद खालिस्तन वो लोग जो अपनी ज़ात के लिए, जो अपने फ़ायदे के लिए इस मुल्क को कमज़ोर करते हैं और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। चंद व्यूअर्स ने अपनी राय भेजी थी तो मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूं, ये हमारे माथे का ताज हैं। जाहिर है, मैंने आपको बताया है कि फ़ौज हमें मुत्तहिद रखने का एक बहाना है, क्योंकि सारे पाकिस्तान के लोग फ़ौज में शामिल होते हैं। तो मैंने कहा ये आपके सामने क्लियर कर दूं। और जिन्होंने, चाहे वो याया हो, मुशर्रफ हो, अयूब हो, जिन्होंने अपने ज़ाती मकासद पूरे किए, जिन्होंने जो है बाजवा हो, आइन को वायलेट किया, हुकूमतें बनाई गिराई, जो भी है, तो उसके ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। आज जो हमारी वीडियो है उसमें पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में चंद अक़वाल हैं, ये आपके काम आएंगे, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको ये काम भी देंगे हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी वो पीटीआई के नशिस्तों पर क्या मौक़िफ़ रखती है और उनकी कुल मिला के औकात कितनी है। इमरान खान और सरीना ईसा, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यहीं से हम शुरू करेंगे। इमरान खान ने फिर एक दफ़ा अडयाला जेल में जो थी 9 मई था मेरा ख्याल है, उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है कि हमने 26 साल जद्दोजहद में कभी भी हमने तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया, हमने वायलेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक ने 5 साल पूरे किए, महमूद खान ने 5 साल पूरे किए, अली मोइन गंडापुर अभी वज़ीर आला हैं। तो बताएं कि KPK में कब कभी तशद्दुद हुआ, कब मुखालफिन पे पर्चे कटे, कब मुखालफिन के घरों पर छापे मारे गए, कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो 26 साल जो है वो अपनी सियासी जद्दोजहद पुरअमन रखी है। और एक बार फिर उन्होंने जोर दिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये करवाया गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी कतई तौर पे। कल परसों DG ISPR साहब, लेफ्टिनेंट जनरल चोई साहब कह रहे थे कि जी जो अमन व अमान है वो सूबाई मैटर है, यानी बनु वाक़े पे वो कह रहे थे। तो उस दिन भी सूबाई मैटर था। उस दिन किधर था मोहसिन नकवी, उसकी इंतज़ामिया किधर थी कि लोग आए और कोर कमांडर हाउस जैसा घर और फिर सारा कुछ। तो बहरहाल इमरान खान ने कहा है कि जी CCTV फुटेज सामने ले आएं, उसकी तरह जो है वो कैपिटल हिल की तरह जो जो बंदा है उसमें उसको कानून के मुताबिक सजा दें, हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है। एक बार फिर उन्होंने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। अब ज़रा अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ अक़वाल। शिकन आलूद शीशे पर अक्स भी शिकन आलूद होता है। अरशद शरीफ साहब को याद करें। हम सिगरेट की डिब्बियों पर तो लिखते हैं कि ये मौत का सबब बनते हैं, लेकिन बमों, मिसाइलों, रॉकेटों, टैंकों और तोपों पर यह वार्निंग क्यों नहीं लिखते। सवाल है, जहन्नुम की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड काम नहीं आएगा,
لیکن اسے ندامت کے آنسوؤں سے بآسانی بجھایا جا سکتا ہے۔ جی، بہت سے روبوٹ صرف خوف یا لالچ کے ریموٹ سے چلتے ہیں۔ دیکھ لیں، اگر ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات پر عمل کریں تو دنیا جنت بن جائے گی، جون سا بھی مذہب ہو۔ جو کان روٹی کی آواز پر لگے ہوں انہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جی، آزادی اور خود مختاری کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ چھن سکتی ہے۔ دیکھ لیں، ایٹمی جنگ میں فتح صرف ایٹم بم کی ہوگی، جب بھی لگی تو۔ اینٹ سے اینٹ بجانا آسان، اینٹ پر اینٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں دودھ اور دوا تک خالص نہ ہو وہاں دعا بھی خالص نہیں رہتی۔ دعا جنازوں پر نہیں، جہالت پر گریہ کرو۔ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ میرٹ کی لاش پر کرپشن کا مجرم بھی دہشت گردی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اسلام آباد میں حکومت کرنے والے دہشت گرد ہیں، خودکشیوں پر مجبور کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ پھر جو ہے نا وہ گجرانوالہ میں ایک دو بھائی مارے گئے ہیں بجلی کے بل پر، یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ کبھی فرات کے کنارے کتے بھوکے نہ تھے، آج راوی، ستلج، چناب، جہلم اور سندھ سے لے کر سمندر کنارے تک انسان بھوکے ہیں۔ کہیں انسان روٹی کھاتا ہے، کہیں روٹی انسان کو کھا جاتی ہے۔ قبر میں صرف ایک مردہ جسم اور زندہ کردار کی گنجائش ہوتی ہے، بس۔ ہر خودکشی کرنے والے کا کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آج کل بجلی کے بل، یہ ملک دو طبقوں میں تقسیم ہو چکا، ایک ٹیکس لینے والے، خراج لینے والے، اور دوسرے خیرات لینے والے، بے نظیر انکم سپورٹ والے۔ جی، کچھ لوگوں کو صرف شہرت سے دلچسپی ہوتی ہے، وجہ شہرت سے نہیں۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یہ مشہور ہے نا سارے پوری دنیا میں، چور چکے۔ فاقوں کی ایف آئی آر کون درج کرائے گا اور کس کے خلاف؟ تماش بین خود تماشا کب بنیں گے؟ مدہ اس دن آئے گا جب یہ تماش بین تماشا بنیں گے۔ بعض اوقات کھائیاں اور کھڈے لیڈروں کی شکل میں بھی سامنے آتے ہیں، ہمارے تو سامنے یہی آئے ہیں 78 سال سے۔ انصاف کی صرف ایک صورت ہوتی ہے جبکہ ظلم کی لاتعداد صورتیں ہوتی ہیں۔ انصاف کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی دور سے نظر آنے والی۔ پیپلز پارٹی وہ جو واردات ڈال رہی ہے وہ یہ، پہلے تو یہ بتانا کہ پیپلز پارٹی کی اوقات کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر بین کرنے کے فیصلے کے خلاف بات کرے، اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو۔ اصل میں دو جو ہے نا وہ اس میں ایشوز ہیں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم اس وقت حمایت کریں گے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کہ وہ جو سیٹیں ملے نا وہ چوری کا مال، وہ مال مسروقہ، تو وہ پیپلز پارٹی کو ملے۔ یعنی پیپلز پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کئی نلیاں اور کئی جو ہے نا وہ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، کھلے ڈھولے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ ایک تو یہ بات ہے کہ جی وہ سیٹیں ہمیں ملیں، اور دوسری بات یہ کہ زرداری فارم 47 کا جو ہے نا وہ صدر ہے، اس کی کون سی اوقات ہے؟ بلوچستان میں وہ ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ فارم 47 کا ہے۔ ملتان والی ساری سیٹیں گیلانی کے بیٹوں کی وہ فارم 47 والی ہیں۔ اور اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ عنقریب مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ مریم بی بی کا چونکہ حلقہ کھلنے والا ہے لہذا گیلانی کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، تب ہم ساتھ دیں گے۔ یہ بہت ساری تھیوریاں مارکیٹ میں ہیں، ورنہ پیپلز پارٹی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے فیصلہ کہاں سے ہونا ہے؟ فیصلہ تو کسی اور جگہ سے ہونا ہے، تو پیپلز پارٹی انکار کر سکتی ہے؟ یعنی جتنی فائلیں پیپلز پارٹی کی پڑی ہیں یہاں پاکستانی وزارت داخلہ سے لے کر اور جو ہے نا وہ انگلینڈ کے
یا برطانیہ کے ہائی کمیشن تک اتنی تو کس کی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ تم 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہی تھا۔ بھول تو نہیں گئے اگلوں نے ساری فائلیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ مخالفت کریں۔ ہاں، یہ میں نے وجوہات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ وجوہات ہیں، حرام کا مال، چوری کا مال ان کو پھلتا ہے، یہ پھلتے پھولتے ہیں، یہ ترقی کرتے ہیں، ان کی صحتیں بڑھتی ہیں حرام کھانے پہ۔ اگر حلال کھا لیں تو وچلے ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ ان کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا سیدھیاں لگ جاتی ہیں، یعنی پیچس، اگر یہ حلال کھا لیں تو یہ پیپلز پارٹی کی ٹوٹل اوقات ہے جی۔ عمران خان نے ایک جو وہ کمیٹی ہے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو بنی تھی، 3 جج وہ بناتے ہیں بینچ، اور ججوں کا بینچ میں تقرر کرتے ہیں، وہ ہیں سید منصور علی شاہ، قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر۔ اس کو خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ باعث ہیں اور جسٹس گلزار کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی کیس نہ سنا کریں، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیس نہ سنا کریں۔ اور اسد تو رپورٹ کر رہے تھے کہ جس دن بلے کا کیس لگا ہوا تھا، فیصلہ رات کو آیا، لیکن ہمیں صبح صبح ہی پتہ چل گیا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ پی ٹی آئی کو بلہ نہیں دیں گے۔ اور قاضی فائد عیسیٰ نے اگر 100 کے سنے ہیں پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے، تو 99.99 انہوں نے خلاف دیے ہیں۔ یعنی لیگسی کیا بن رہی ہے؟ لیگسی یہ بن رہی ہے کہ جو افتخار چودھری تھا نا، کانا دجال، وہ اینٹی پیپلز پارٹی تھا، جو ثاقب نثار تھا نا، وہ اینٹی نون لیگ تھا۔ قاضی فائد عیسیٰ کیا لیگسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی تھا۔ جج اس طرح ہوتے ہیں، کسی ملک کے چیف جسٹس اس طرح ہوتے ہیں۔ اور جب قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف دائر ہوا ریفرنس، وہ جائیدادیں موجود ہیں، کوئی کاغذ شاگذ کچھ بھی نہیں دیا، لیکن سرینا ولیمز نے جتنا زہر اگلا عمران خان کے خلاف، حتیٰ کہ سرینا ولیم نے جو ہے نا، سرینا ولیم کہہ رہا ہوں، امریکہ کی ٹینس پلیئر ہیں، سرینا عیسیٰ، یعنی سرینا عیسیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ عمران خان کو کہا کہ آپ نے ایف بی آر میں اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، آپ نے اپنے بچے ڈکلیئر نہیں کیے، اور آپ جو ہے وہ فراڈ کرتے ہو، اور آپ 2 نمبر ہو۔ یعنی سرینا ولیمز نے سرینا قاضی نے وہ زبان استعمال کی، وہ سارا کچھ عمران خان نے خط کے ساتھ لگا کر وہ ججز کو بھیجا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں۔ پھر برطانیہ کی ایک مثال دی ہے کہ ایک لارڈ کا اس لیے فیصلہ نہیں مانا گیا تھا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ ایک مخالف پارٹی سے ایفیلیشن رکھتی تھی، لہٰذا اس پارٹی کے خلاف فیصلہ نہیں مانا گیا تھا۔ برطانیہ میں یہ بھی عمران خان نے مثال بھی لکھی ہے۔ اور پھر آپ کو پاکستانی معاشروں کو پتہ ہے، اور فیئر انف کہ اہلیہ کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر جب اہلیہ اس قسم کے خطوط لکھے، اہلیہ اس قسم کی زبان استعمال کرے کسی کے خلاف، سیاست میں نہ ہونے کے باوجود، اور پھر رسیدیں بھی نہ ہوں، یعنی بندیال کی عدالت نے کہا تھا نا ایف بی آر کو کہ ریکارڈ دیں، تو نہیں تھا ریکارڈ۔ پھر وہ جج آ گئے، امین الدین خان ٹائپ، اور میاں خیل، جو اب پھر جس کو لگایا جا رہا ہے ایڈ ہاک جج، کیونکہ یہ صاحب بھی شامل تھے قاضی فائد عیسیٰ کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ پھر نون لیگ آ گئی، پیپلز پارٹی آ گئی، وہی سارا کچھ تو قاضی فائد عیسیٰ واپس کر رہے ہیں، سارا کچھ وہی تو نون لیگ اور ان کی مہربانیاں واپس کر رہے ہیں کہ مجھے بچایا انہوں نے ریفرنس ٹھیک تھا، جائیدادیں موجود ہیں لندن میں، شایان علی دکھا بھی چکا ہے، اور رسیدیں بھی نہیں ہیں کہ وہاں جائیدادیں کس طرح خریدی گئیں۔ اور سرینا جو قاضی ہیں، یہ سابقہ اسکول ٹیچر تھیں، اور قاضی صاحب جو ہے نا وہ وکیل تھے، چیف جسٹس تو ابھی بنے ہیں۔ بہرحال وہ کوئی رسیدیں نہیں آئیں، کوئی رسیدیں نہیں دکھائی گئیں، ان کا قانونی پروف نہیں دیا گیا۔ جس طرح نواز شریف جیو کو اجمل قصاب کے گھر کا پتہ چل گیا، جیو کو جو ہے نا وہ عمران خان کے شیرو کتے کا پتہ چل گیا، پتہ نہیں کس کس چیز کا، صرف پتہ نہیں چلا تو اس بات کا کہ مے فیئر اور جو ہیں یہ ایون فیلڈ یہ کس کے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح قاضی فائد عیسیٰ ہیں،
قاضی فائز عیسی نے حدیبیہ پیپر مل جس میں اسحاق ڈار شریف برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ تھا کہ ہاں جی میں نے منی لانڈرنگ کی، لندن میں ایک قاضی فیملی تھی، ان سے شناختی کارڈ لیے، ان کے ناموں پر منی لانڈرنگ کی، لیکن قاضی فائز عیسی نے بند کر دیا وہ کیس، ادھر سے ریسکیو کیا جو ہے نا وہ شریف خاندان کو، اور پھر ایک اور فیصلہ جاری کیا کہ حدیبیہ جو کیس ہے نا یہ اس وقت میڈیا آزاد تھا، اب تو آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوگا، میڈیا پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ عرش شریف بیٹھتے تھے، صابر شاکر بیٹھتے تھے، جو ہے نا وہ عارف امید بھٹی بیٹھتے تھے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ بیٹھتے تھے، سمیع ابراہیم بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی نہ میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا، مٹی پاؤ حدیبیہ، اور وہ مٹی پا دی۔ تو عمران خان نے حوالہ دیا ہے، اب یہ فیصلہ کمیٹی کیا کرتی ہے، لیکن کمیٹی کے پاس میرا خیال ہے قاضی فائز عیسی کو باہر نکالنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ قاضی فائز عیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اگر ان میں کوئی انٹیگریٹی ہو یا ان میں کوئی سیلف رسپیکٹ ہو تو وہ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ عمران خان نے وہ اتنے زیادہ خطوط جو سرینا قاضی کے تھے، جو زہر اگلا ہوا تھا، جو زبان استعمال ہوئی تھی، وہ سارا عمران خان نے کمیٹی میں پیش کر دیا ہے کہ جی بہت زیادہ اثر ہے قاضی صاحب پہ، اپنی اہلیہ کا ہونا بھی چاہیے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاضی صاحب نے حلف لیا تو سرینا قاضی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو کچھ سرینا قاضی نے عمران خان کے خلاف کہا تو اس وجہ سے عمران خان نے کہا ہے، خیر عمران خان تو پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں قاضی صاحب کے بارے میں، لیکن ہمیں قاضی صاحب سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی شرم کر جائیں، حیا کر جائیں، علیحدہ ہو جائیں، دوسرے ججوں پہ چھوڑ دیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے، وہ بھی ہوا میں بوٹی لٹکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایک بار پھر میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی، پھر وضاحت کر دوں، کچھ محترم ویورز کے کہنے پہ کہ میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے پاکستان کے مفاد کی بات کی ہے، چاہے وہ فوج ہو، فوج کو تو کبھی کہا ہی نہیں ہے نا، فوج کا مطلب ہوتا ہے فوج کی قیادت، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ادارہ ہیں۔ تو جس نے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کے 1 روپے کا نقصان کیا، اس ملک کے 1 لیٹر پٹرول کا جو ہے نا نقصان کیا، اللہ پاک ان کو جزا دے، یہاں بھی ان کو دے اور ادھر بھی دے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، بہت اچھے اور بہت بیبے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے دفاع پر وہ مامور ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔